गुफ्तगू ये हो रही थी कि इन्होंने ये एक नया शोशा छोड़ा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त तक वो पूरा 1300 साल तक तमाम उम्मत मुसलमान कहलाती थी और इस बारे में कभी किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, कोई शक नहीं था। गोया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर 10 बेटे हों तो वो 10 के 10 जायज़ औलाद कहलाते थे। सब कहते थे आप लोग जायज़ औलाद हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। अव्वल तो ऐसा खबीसाना मुहावरा रसूल वसल्लम के हवाले से इस्तेमाल करना बहुत ही नापाक बात है, पलीद चीज़ है, मगर मजबूरन मैं बता रहा हूँ ये इनकी मंतक ये है। कहते हैं फिर एक अजनबी आदमी आया है और उसने कहा कि 10 बच्चे तो सच्चे बच्चे नहीं हैं, जिसमें नौज़बिल्ला ये और ये हैं, मैं सच्चा बच्चा हूँ, 1300 साल का बच्चा बना। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि आप 1300 साल से इस बात को लगे हैं। हर एक दूसरे को ना सिर्फ काफिर कहता है बल्कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके, और हर एक दूसरे को वो कह रहा है। वो हवाले मैंने काफ़ी पढ़े थे, बड़े गंदे लगफ हवाले हैं, उसको मैं दोहरा नहीं सकता उनको। मगर फिर बात ये चल पड़ी कि जहाँ तक मौजूदा ज़माने का ताल्लुक़ है, इस ज़माने पर खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की कौन सी पेशगोई सादिक आती है। अब हम बीच में से एक तरफ होके ये देखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत को जो आपकी तरफ मंसूब हो रही थी आइंदा ज़मानों में कैसा देखा, क्या पाया। वो मैं समझा रहा था कि खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बदनसीब ज़माना भी आने वाला है जबकि मेरी उम्मत यहूद की उम्मत की तरह 72 फिरकों में तब्दील हो जाएगी और 73वीं जमात होगी, और कुल्लुहुम फिन्नारे इल्ला वाहिदतन, सब के सब नारी आग में पड़ने वाले हैं सिवाय एक के जो मिल्लत वाहिदा है। अब सवाल यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 थैलियां बना दी, एक 72 की और एक की, और उन 72 को जो आपने कहा है अगर कोई और दोहराए तो उसके मुतालिक ये कैसे जुबान दराज कर सकते हैं कि उसने रसूल सल्लम के दीन को बदल दिया, नाज़बिल्लाह आपकी जायज़ औलाद को ये कर दिया वो कर दिया। नहायत ही बदबख्ती वाली बातें हैं। सवाल ये है कि हर मुसलमान को ये देखना पड़ेगा कि ये जो कलाम है आखिरी ज़माने में बितर बितर होने वाले, बच जाने वाले मुसलमानों के मुतालिक वो किसका है। अगर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है तो मजाल नहीं है कि कोई ज़ुबान दराज करे। और मैं उस कलाम के हवाले से बात कर रहा था जब गुज़श्ता कल जो बातें हो रही थी कि हुज़ूर ने फरमाया 72 नारी और एक जन्नती। अब ये कलाम बहुत ही हैरत अंगेज है और उस एक की तारीफ में मौजूदी हवाला में दे रहा था कि वो ये कहते हैं कि ये वही 72 वाली हदीस साबिक आती है और वो एक जो है वो बहुत ही कलील तादाद में लोग होंगे और अजनबी होंगे। तो अब मौलवी साहब का अजनबी जो लफ्ज़ था वो आपको याद रहना चाहिए। एक अजनबी उठा और उसने क्या कहा, एक अजनबी ने उठकर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तुम लोगों को ये नहीं कहा, अजनबी ने ये कहा कि मैं वो हूँ जिसकी खुशखबरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और तुम देख लो कि तुम कौन हो। अगर तुम 72 में हो तो फिर तुम्हारे में तेरी चाहिए फिर फतवा है। 72 में होना इनको मंजूर है। अब ये मुश्किल पड़ गई, 72 में ऐसा दाखिल हुए हैं थैली में और ऐसा चिमटे हैं कि बावजूद इसके कि वो सब कुछ कहा करते थे जो मैंने आपके सामने सुनाया, फिर भी 72 में होना इनको फख्र है और कहते हैं हम हैं 72। तो 72 हो तो फतवा तुम्हारा चलेगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, या तो 72 से बाहर आओ।
ہم تو نہیں کہتے تم 72، تم کہتے ہو ہم 72 میں ہیں، اور ایک جس کو 72 میں سے نکالا ہے وہ ہم ہیں. تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ جنت سے نکل کے جہنم میں پڑے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جہنم سے نکل کے جنت میں آئے ہیں؟ یہ بحث ہے. لیکن اس بحث کے دوران میں ایک بات سمجھا دوں، مولویوں کی طرح ہم آنکھیں بند کر کے حدیثوں کے ظاہر کو نہیں پکڑتے، ہم ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں. اور میں نے بارہا اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے نزدیک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 72 ناری ہیں، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ 72 فرقوں سے منسلک ہر شخص نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہے. یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے، ایک طرز کلام ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان فرقوں کے عقائد کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو کڑی نظر سے دیکھا جائے تو ان میں کافرانہ باتیں داخل ہو گئی ہیں، اور ان کا عمومی انجام یہ ہوتا ہے. پھر دوسری اس میں پیشگوئی یہ ہے کہ ایسی ڈگر پر چل پڑیں گے کہ ان کی دنیا میں بھی جہنم کے آثار ظاہر ہو جائیں گے. ان کے لیے ہر قسم کے جلنے کی باتیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور عذاب. اور آج کے زمانے میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، ایک قسم کی آگ میں زندگی بسر کرنا ہے. تو کلوں فی نارے کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی عجیب دردناک کیفیت ہوگی، ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے. ہر دوسری قوم بدبخت اٹھے گی اور ان پر وار کرے گی، ان پہ تانے کسے گی، سلمان رشدی پیدا ہوں گے اور کچھ ان کی پیش نہیں جائے گی. چھوٹا سا اسرائیل، کتنا چھوٹا ہے، وہ نقطے کے برابر ہے فلسطین میں، اور وہ پھیلنا شروع ہوا. کسی کی مجال طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک سکتا، اور پھیلتا رہا اور پھر آخر اس کو تسلیم کیا. تو یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ تو میں اس کے معنی ہمیشہ یہ لیا کرتا ہوں، جو MGB کو غلطی سے یہ سمجھے اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات نامناسب اور ناجائز ہے. میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منسوب میں، امت میں شامل خواہ کسی فرقے کی طرف منسوب ہوں، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، پاک باز ہیں، ایسی خواتین ہیں جن کی زندگی پاکی کے ساتھ گزری، قرآن کی تلاوت کرنا، عبادتیں کرنا ان کا سیوا ہے، ان میں سچی قابل دیکھنے والی بھی ہیں. مرد بھی ہیں جو نیک دل ہیں، سوائے ان مولوی مزاج کے جو کہ بلک جاتے ہیں. تو ان سب کے متعلق یہ سوچنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت فاتحہ دے دیا کہ سارے جہنمی ہوں گے، میرے نزدیک درست نہیں. فرقوں کی بات ہے، اور فرقوں کے حوالے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ فرقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں ناری ہیں. اگر ان کے عقیدوں کو منون تسلیم کر لیا جائے تو ایسے لوگوں پر ہے. اور اسلام کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ تو اہل کتاب کو بھی خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم ایمان میں سچے ہو اور تمہارا ایمان اپنی کتابوں پر ہی پختہ اور خالص ہے، اور آخرت پر ایمان لاتے ہو، سوال جواب کا تمہیں خیال رہتا ہے کہ ہم سے کیا جائے گا، اور پاک اعمال ہو. اب پاک اعمال میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو ادب سے توجہ کرے، کیونکہ آخری زمانے کے نبی کی آخری پیشگوئی جو ہے اس کی طرف وہ دھیان کرے اور بدتمیزی نہ کرے. بس وہ سارے اس حدیث، اس قرآن کی آیت کی رحمت سے نکل جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں، جانتے ہیں، اعتنا کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو علم ہی کوئی نہیں، آسٹریلیا کے ابریجنیز ہیں، امریکہ کے مختلف مایا کلچر کے لوگ ہیں، ریڈ انڈینز ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی خود انگلستان میں بعض دیہات میں ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں اسلام کا. اگر خدا کے نزدیک ہو، ہمارا علم تو ناقص ہو سکتا ہے، پتہ ہو، مسئلے بنتے ہوں، لیکن اگر اللہ کے نزدیک وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، نیک اعمال ہیں، اور حشر نشر پر ایمان رکھتے ہیں، اور
جانتے ہیں کہ ہمیں جواب دیں ہیں اپنے اعمال میں، تو قرآن تو ان کے متعلق بھی خوشخبری دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں کریں گے وہ. تو یہ قرآنی آیت ہے جس کی روشنی میں اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. اگر قرآن غیروں میں سے بھی اچھے تلاش کرتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم غم نہ کرو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہر فرقے کے ہر فرد کو یہ کہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا استدلال ہے. بس ہم تو وہ نہیں کہتے، مگر یہ کہتے ہیں. یوسف صاحب سے پوچھ لیجیے، ان کی تفہیم یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے ایک کے سوا باقی کلیتاً جہنمی ہیں، اور یہ کہتے ہوں گے ہم وہ ایک ہیں، یا کہا کرتے تھے کبھی. اول اس موقف کو لے لیں، اگر یہ وہ ایک ہیں تو جو بات حضرت میرر صاحب کی طرف منسوب کی، اب اپنے طرف جب منسوب ہو رہی ہے تو کیا جواب ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ ایک ناجی ہیں اور باقی سارے فرقے 100% جہنمی ہیں، تو کیا آپ نے وہ بات نہیں کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ اور اگر گھبراؤ اس بات سے اور کہو کہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک ہیں، ہم تو 72 کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو 72 سے چلو یہی سے پہلے ان 72 کے خلاف تم کہتے تھے میں ناجی، میں ایک باہر یا میرا فرقہ باہر اور یہ وہ ہیں. اب جب تم 72 میں شامل ہونا فخر کر رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لو. کہتے ہیں کلہم فی النار الا واحد، ایک ہو تو بچتے ہو، نجات کا راستہ ہی کوئی نہیں. بتاؤ 72 میں سے ہو کہ ایک ہو. لیکن کہتے پتہ کیا ہے، وہ سن لیجیے 72 میں سے کون ہے. مولوی افضل علی خان صاحب، ابن مولوی افضل علی خان صاحب، 1952 میں جب احمدیوں کے خلاف تحریک چلائی گئی تو فخریہ طور پر زمیندار میں یہ اظہار فرماتے ہیں، مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں، 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. ورنہ اس امت کو نصیب نہیں ہوا تھا کہ کسی بات پر اجماع کرے. یہ بھی عجیب جہلانہ بات ہے. حق کی باتیں ایسی کھلی جن پر ساری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے. خدا کی توحید پر اجماع ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اجماع ہے، اور بہت سی نیک باتوں پر اجماع ہے. ان کو پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں یہ مجلس احرار اگر پیدا نہ ہوتی، جس کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت محمدیہ کو نصیب نہ ہوتا. 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. کیا بات ہے میری سے عمل کی. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہو گئے. 72 فرقے متفق و متحد ہو گئے. یہ اجماع ہے 72 کا اجماع. اللہ رحم کرے، 72 کے اجماع کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر ہے بڑی واضح، اس پر تھوڑا دھیان کیوں نہ گیا. پھر آتے ہیں حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء اور تمام پیر اور تمام صوفی اس مطالبے پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں. انہیں مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت کا کس تھیلی سے نکالا ہے؟ اسلام کی تھیلی سے نہیں، 72 کی تھیلی سے. کیونکہ 72 کی تھیلی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تھیلی قرار نہیں دے رہا، اپنے منہ سے اقرار کے بیٹھے. اب بتائیے یوسف لدھیانوی صاحب
آپ ان میں سے کون سے ہیں؟ یہ جو 72 میں ہیں بھی کہ نہیں آپ؟ اگر نہیں ہیں تو نہ آپ حنفی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، یہ کون سے آدمی ہیں پھر آپ؟ کس گروہ سے تعلق ہے آپ کا؟ اور اگر ہیں تو بتائیے، حنفی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، یا پیر فقیر ہیں کوئی، یا صوفی ہیں؟ جہاں جو بھی ہیں 72 میں.